अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं नावल अनाड़ी की एक और न्यू एपिसोड। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना हर किस मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई ऑडियो आपकी समातों तक पहुँच सके। मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि मेरा नावल पढ़ना आपको कैसा लगा। नावल का करते हैं बाकायदा आगाज़। मैंने कहा, ये कैसे हुआ राजा? राजा ने बेख्याली में पूछ लिया। क्या कैसे हुआ? यही कि रात को शामी बादशाह यहाँ पहुँचा। गोली कहती है कि रास्ते में किसी ने भी चेकिंग नहीं की, फिर सुबह सुबह पुलिस इसे गिरफ़्तार करने भी आ पहुँची। ज़रूर किसी ने मुखबरी की होगी। मैं बेड से उतरा। राजा ने मेरे सर पर हाथ फेरा। फीके पुत्र, मेरे लखते जिगर, नूर के नूर नज़र, व शामी बादशाह को नहीं, तुझे गिरफ़्तार करने आए हैं। मैं चौंका। मुझे किस जुर्म में महाराजा? तेरे जराइम की फहरिस्त में पहले ही बड़ी लचक है। इसे कानून के मजबूत हाथ खींच के जितना चाहे लंबा कर दे। मैंने सर हिलाया। मैं गुस्ल फरमा के और लिबास बदल के तशरीफ़ लाता हूँ तो कुछ चाय पानी से या मेरे नोटों से इनका दिल बहला। स्मार्ट किस्म के डीएसपी के साथ एक इतना पतला एएसआई था कि वर्दी इसके जिस्म पर हैंगर की तरह लटकी नज़र आती थी, लेकिन ये कमी इसने अपनी मोछों को 125 की पोजीशन पर क्लफ लगा के पूरी की थी। रही सही कसर इसकी आवाज़ से भी पूरी होती थी, जो फटे बांस जैसी और इंतहाई करख्त थी, जैसे किसी ने स्कूटर में बस का प्रेशर हारन लगा दिया था। बाकी 3 रिवायती किस्म के मातहत थे: काहिल, बेजार, बदसूरत, बदहाल कांस्टेबल। मेरी तशरीफ़ आवरी से पहले राजा ने एक ट्रॉमाई फ़िज़ा बना दी थी। नवाब साहब बेदार हो चुके हैं। नवाब साहब गुस्ल फरमा रहे हैं। अब नाश्ते से फ़रागत पा के अखबारात का मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बस अभी इनका नज़ूर हुआ ही चाहता है। राजा ने बाद में मुझे बताया कि एएसआई ने परेशान होकर पूछा था कि इनके नज़ूल में कितनी देर लगती है। राजा ने एकदम कहा, नवाब साहब आ गए, और एकदम खड़ा हो गया। डीएसपी, एएसआई और इसके मातहत खुद ब खुद खड़े हो गए। इन्हें बाद में यकीनन अफसोस हुआ होगा कि एक मुजरिम को ताज़ीम देने के लिए वो क्यों उठे जिसे वो गिरफ़्तार करने गए थे। मैंने सरपरस्ताना अंदाज में हाथ उठाया। भाई बैठो। राजा ने मुअद्दबाना अर्ज़ की। बदनसीब व शाहना हजूर वाला को गिरफ़्तार करने की नीयत से आए थे। मैंने कहा, अच्छा, फिर अब क्या नीयत है इनकी? वैसे ये अभी तक कुछ वाज़िया नहीं हुआ कि इन्होंने हमें किस सिलसिले में गिरफ़्तार करने का सोचा था। राजा ने सर खुजाया। वो हजूर, कोई कत्ल वगैरह फरमाया था आपने? मैं यूँ हंसा जैसे ये बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा था। क्या? हमारा मतलब है कि ये किस बदबख्त के कत्ल होने की बात कर रहे हैं? किसी पुराने कत्ल का मामला है या हमने जो हाल ही में किए इनकी बात है? जवाब डीएसपी ने दिया। देखिए सर, आपके दीगर कानूनी मामला से तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। जो केस मेरे सुपुर्द किया गया है, इसका ताल्लुक़ चौधरी सुल्तान के कत्ल से है। मैंने हैरानी से कहा, इसे तो हमने कत्ल नहीं किया, लेकिन आपका नाम कत्ल की इस एफआईआर में है जो आपके और मिस फरियाल के ख़िलाफ़ लिखवाई गई है। क्या एफआईआर लिखवाने से जुर्म साबित हो जाता है? जी नहीं, फिर भी तफ्तीश तो की जाती है। इस केस में वज़ीर दाखिला के हुक्म से जो ख़ुसूसी टीम तश्कील दी गई है, इसे 3 दिन में रिपोर्ट पेश करनी है। डीएसपी ने कहा। अच्छा, कहाँ है वो टीम? डीएसपी ने जुज़ बजुज़ होकर कहा। मैं इसका सरबराह हूँ। मैंने सर हिलाया। अच्छा, तो फिर आप तफ्तीश करें, गिरफ़्तारी का मसला तो नहीं है ना? डीएसपी ने कहा। कत्ल की तफ्तीश में गिरफ़्तारी भी करनी पड़ती है, इतना तो आपको भी इल्म होगा, और मुझे अहकामात दिए गए हैं। मैंने सोच के कहा, फिर आप यूँ करें, रिपोर्ट दे दें। अहकामात की तामील करते हुए स्पेशल पुलिस पार्टी नवाब रफ़ीका में शराजी को गिरफ़्तार करने सतबदाई पहुँची थी, लेकिन गिरफ़्तारी अमल में लाने से कासिर रही क्योंकि नवाब साहब मौजूद न थे। राजा ने कहा, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था डीएसपी साहब को, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। कमाल करते हैं आप। ये मैं कैसे मान लूँ जबकि नवाब साहब मेरे सामने बैठे हैं? राजा ने कहा, देखिए, बात है रिपोर्ट की। नवाब साहब के सामने बैठे होने से क्या फ़र्क पड़ता है? अब आप इतनी दूर से आए थे, हमने मेहमान समझ के बिठा लिया। ये हमारी वज़ियादारी है, वरना क्या? डीएसपी ने महसूस किया कि इसे एक चैलेंज का सामना है और मातहतों के सामने इसके इख्तियारात की नफ़ी की जा रही है, वरना गार्ड आपको बाहर रुखसत कर देता, और ये किसी गरीब के घर का दरवाज़ा नहीं जिसे आपकी सिपाह अपनी ठोकरों से गिरा के अंदर दाखिल हो जाती। ना आप ये दीवारें फांद सकते हैं। डीएसपी मज़ीद खफा हुआ। मेरे पास खाना तलाशी के इख्तियारात हैं मिस्टर राजा। राजा ने गैर संजीदा लहजा बरकरार रखा। ओहो, आपकी मुराद गालिबन सर्च वारंट से होगी। ज़रा मुझे दिखाइए। डीएसपी ने जेब में से कागज़ निकाला और आगे बढ़ा दिया। ये जारी नहीं, आप तस्दीक कर सकते हैं। राजा ने वारंट पर एक नज़र डाली, लेकिन ये महज कागज़ का एक पुर्जा है। अगर मैं इसे फाड़ के फेंक दूँ या गोली बना कर निकल लूँ तो आपके पास क्या रहेगा? फिर मैं आपको गिरफ़्तार कर लूँगा। राजा ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। अच्छा, किस जुर्म में? कानून की वो दफ़ा बताइए जिसके तहत सर्च वारंट खाना जुर्म है, और ये आप साबित कैसे करेंगे इन मातहतों की गवाही से? डीएसपी राजा को घूरता रहा। राजा साहब, आपको सीरियस हो जाना चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है। आप कार सरकार में मुदाखलत के मुजरिम होंगे और आपकी कारकर्दगी को इतना सराहा जाएगा कि आप एक को पकड़ने आए थे, 2 को पकड़ के ले गए, एक नवाब और एक सहाफ़ी। लेकिन सवाल वही है डीएसपी साहब कि ये आप कैसे करेंगे? मैं एकदम उठा। अभी तक चाय क्यों नहीं आई? मैं देखता हूँ। बाहर जाते हुए मैंने डीएसपी की नज़र बचा के राजा को आंख मारी। मैंने अंदाज़ा कर लिया कि मेरे पुराने हरीफ वज़ीर दाखिला के हुक्म पर
افسر بکار خاص مقرر کیا جانے والا یہ ڈی ایس پی راجہ کے مفاہمانہ رویے سے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ یقیناً وزیر داخلہ صاحب کا خاص سمجھا ہوگا، جسے یقین دلایا گیا ہوگا کہ اس نے یہ مارکا سر کر لیا تو اسے ترقی ملے گی یا اپنی پسند کے علاقے میں پوسٹ کر دیا جائے گا۔ وہ رشوت کے پیسے جیب میں ڈال کے واپس جانے پر آمادہ نہیں تھا، چنانچہ راجہ اسے دوسرے طریقے سے ڈیل کر رہا تھا۔ دروازے کے باہر رک کر میں اندر کی گفتگو سنتا رہا۔ ڈی ایس پی نے کہا، آپ مجھے سختی پر مجبور نہ کریں، سختی نرمی آپ کا ذاتی معاملہ ہے، میں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ نواب صاحب کو گرفتار کیسے کریں گے۔ راجہ نے کہا، یہ لیجیے اپنا سرچ وارنٹ سنبھال کر رکھیے، آخر کیا مطلب ہے اس فضول بات کا، یہ نفری میں کس لیے لے کر آیا ہوں؟ ڈی ایس پی صاحب، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے آپ اکیلے بھی بہت تھے، ان میں سے ہر ماتحت یہ اختیار رکھتا ہے کہ جسے چاہے کسی بھی جرم میں پکڑ کے لے جائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے انگریز کے دور میں ایک معمولی سپاہی آتا تھا اور مجرم کو رسی سے باندھ کے اپنے ساتھ لے جاتا تھا، نہ مجرم مزاحمت کرتا تھا نہ ہی فرار کی کوشش کرتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا آپ کے ڈی ایس پی صاحب میں ہمت ہے کہ مسلح پولیس ٹرک میں بھر کے لے جائے اور کسی ایسے بندے کو گرفتار کر لائیں، مثلاً کسی وڈیرے یا سردار کو؟ آپ فضول باتوں سے میرا وقت نہ ضائع کریں راجہ صاحب، نواب صاحب سے کہیں کہ گرفتاری دے دیں۔ میں کیسے کہوں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ ہیں کہاں۔ کیا وہ بھی یہاں بیٹھے تھے؟ اندر ہوں گے، ڈی ایس پی نے تیز لہجے میں کہا۔ یہاں بیٹھے تھے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، کل وہ کہیں تشریف لے گئے تھے اپنے ذاتی کام سے، مجھے بھی بتا کے نہیں گئے تھے۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں خانہ تلاشی پر؟ راجہ نے کہا، جی نہیں، آپ الٹی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں کہ آپ خانہ تلاشی کے چکر میں نہ پڑیں اور شرافت سے واپس تشریف لے جائیے، ورنہ آپ نقصان میں رہیں گے۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ ڈی ایس پی دھاڑا۔ راجہ نے میز پر ہاتھ مارا۔ بس حد سے نہ بڑھیں ڈی ایس پی صاحب، آپ پبلک سرونٹ ہیں، تمیز تہذیب سے بات کریں۔ میں واقعی آپ کو دھمکی دے رہا ہوں، اگر آپ نے خانہ تلاشی کی حماقت کی تو پھر میں بھی مجبور ہو جاؤں گا کہ چشم دیدہ گواہ کی حیثیت سے آپ کے خلاف حکام بالا میڈیا کے ذریعے خبر سے، کالم سے یا پریس کانفرنس سے مطلع کروں کہ آپ نے خانہ تلاشی کے دوران کس قدر گالم گلوچ اور بدتمیزی کی، کتنی تھوڑ پھوڑ مچائی اور خواتین کے ساتھ کیسا ناشائستہ رویہ اختیار کیا۔ نہ مجھے بیان دینے والوں کی کمی ہے اور نہ گواہوں کی۔ نواب رفیق تو آپ کو ملیں گے نہیں، خواہ آپ سارا دن حویلی میں بھٹکتے پھریں، اس کے سارے تہخانے، خفیہ کمرے اور چور راستے چھان ماریں۔ ڈی ایس پی کی کوئی آواز نہ آئی، عملاً اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں راجہ کی ہمت اور ذہانت کو سراہا۔ ایک شخص 18 سال اپنے خاندان کے ساتھ حویلی میں قید رہا، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ غالباً اس علاقے کے تحصیلدار تھا یا ڈپٹی کمشنر، جو اس وقت کے انگریز حاکم کا نمائندہ ہوتا تھا، اور اسے کوئی برآمد نہ کر سکا۔ آپ بھی 5 افراد ہیں؟ اچھا ہے، کچھ لے کر چلے جائیں، انعام و اکرام اور نوکری کرتے رہیں۔ وہ محاورہ سنا ہوگا آپ نے کہ آنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے مگر جانا دوسرے کی مرضی سے۔ ڈی ایس پی کی مری ہوئی آواز سنائی تھی۔ شاید ٹھیک ہی فرما رہے ہیں آپ، شاید نہیں، یقیناً تم ابھی نوجوان ہو، آہستہ آہستہ اس ملک کے معاملات کو سمجھنے لگو گے۔ تقدیر کی ایک لائن ہے، شکر ادا کرو کہ تم اس طرف ہو جدھر حاکم ہیں، گیا یعنی محکوم عوام لائن کے دوسری طرف ہے۔ یہ وزیر داخلہ آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ انتخابات قریب ہیں لیکن تمہاری افسری پکی ہے۔ ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس گٹھ جوڑ میں شامل رہو جو ہم سب کے مفاد میں ہے۔ وہ بے دلی اور تلخی سے ہنسا۔ جس کے خلاف آپ کا میڈیا شور کرتا رہتا ہے، ہاں وہ بھی ضروری ہے، چور مچائے شور۔ اس کے بعد معاملات خوش اسلوبی سے طے پائے۔ افسر اعلیٰ نے ماتحتوں کو باہر جانے کا حکم دیا، پھر ڈیوٹی پر کسی سے چائے بھی قبول نہ کرنے کے دعوے دار ڈی ایس پی نے ہمارے ساتھ دوستانہ ماحول میں پرتکلف چائے پی۔ صدبدائی کے بارے میں معلومات نے اس کو حیران کر دیا، خصوصاً اس بات نے کہ پنجاب کے موجودہ آئی جی ایک دوست کی حیثیت سے نواب رفیق کو بھی بلاتے رہتے ہیں اور خود بھی یہاں آتے رہتے ہیں۔ ایک گمنام ریاست کے بارے میں اس کی ساری غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس کے ماتحتوں کو باہر میرے ماتحتوں نے چائے دی۔ پھر ڈی ایس پی نے بتایا کہ چودھری سلطان مرڈر کیس میں اچانک اس کارروائی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس نے کہا، یہ جو آج کل وزیر داخلہ ہے نا، سہولت کے لیے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ ان کا نام عجب شاہ کریلا تھا۔ اپنے کریلا صاحب؟ میں نے کہا، یہ وہی نیم چڑھا کریلا ہے۔ ڈی ایس پی مسکرایا۔ ہے تو یہ پیش کے ساتھ کریلا، مگر سب ہی کریلا کہتے ہیں۔ اس علاقے کے منتخب ہوئے تھے جہاں میرا بھی آبائی گھر ہے اور کچھ زمین ہے۔ ہماری برادری کے سارے ووٹ ان کو پڑے تھے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے میری سفارش کر کے ایک قرضہ اتارا۔ میرے والد برادری کے سربراہ اور بڑے اثر رسوخ والے آدمی ہیں۔ چنانچہ تمہاری پوسٹنگ بھی اپنے علاقے میں ہوئی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ دراصل وہاں کا جو ایس ایچ او ہے اس نے مخالفت کی۔ آپ تو جانتے ہوں گے کہ عوام پر اصل حکمرانی ایس ایچ او ہی کرتا ہے۔ ہماری افسری، آپ کی صحافت یا لیڈری سب سے بڑھ کر طاقت اسی کی ہوتی ہے۔ خیر مجھے بھی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہاں برادری اور تعلقات والے بڑا دباؤ ڈالتے ہیں۔ اسلام آباد یا کراچی ایسی جگہ پر صحیح افسری چلتی ہے۔ جو اپنے کریلا صاحب نے مجھے طلب کیا، پہلے یہ جتایا کہ میری یہ افسری ان کی عنایت ہے، پھر فرمایا کہ خاص کام کے لیے مجھے اپنے خاص آدمی کی ضرورت ہے۔ اصل بات تو مجھے بعد میں پتہ چل گئی، لیکن مجھ سے بات کرتے وقت وہ دوہرے نشے میں تھے۔ ایک نشہ شراب کا تھا، دوسرا اس کے شباب کا جو ان سے چمٹی ہوئی تھی۔ اب میں کیا بتاؤں کس حالت میں تھی۔ اس نے میرے جیسے معمولی حکم کے غلام کے سامنے حجاب یا احتیاط کو غیر ضروری سمجھا، حالانکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، بڑی معزز اور شریف سمجھی جاتی ہے۔ خیر
انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ تو میں نہیں دہرا سکتا۔ راجہ نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم نظر ثانی شدہ نہیں، اصل نیکسٹ سننا پسند کریں گے۔ ڈی ایس پی نے تھوڑا سا تعامل کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہے پتہ نہیں کہاں سے کمزاد ادھر آ کے نواب بن گیا، بگڑے چماروں کو ریاست مل جائے تو کیا وہ خاندانی ہو جاتے ہیں؟ ایک دفعہ میرے ہتھے لگ گیا، میں تو اس کی ماں ڈیش دیتا، لیکن وہ ڈیش ہمارا وزیر اعلیٰ وہ بیچ میں آ گیا۔ اس کے اولاد نواب کے تعلقات ایک ایسی بندی سے تھے، نام تو نے بھی سنا ہوگا، فریال۔ آج کل بڑی فلموں میں نظر آ رہی ہے، کئی سال پہلے بھی آئی تھی۔ ایک زمیندار تھا گجرات کا، چودھری سلطان، اس کے ساتھ یاری لگائی، پھر یہ نیا یار مل گیا، اس کے ساتھ بھاگ گئی ولایت، ادھر رہی کئی سال، پھر اس کے ساتھ ہی واپس آ گئی اور پھر اس سے پہلے یار کے پاس پہنچ گئی، اس سے کوٹھی لی، کار لی، اس نے اشتہاروں میں کام دلایا اور فلموں میں بھی۔ کچھ عرصہ ہوا اس کا کہ یہ چودھری سلطان غائب ہو گیا، کچھ پتہ نہیں کدھر مر گیا، اس نے پھنسا لیا ہوگا، نیا یار اس نے مروا دیا ہوگا، قتل کا کیس اس پر بن جاتا، لیکن وہ نواب آ گیا اس کی مدد کرنے، اس نے بچا لیا گرفتاری سے۔ یہ سب بھی ختم نہیں ہوا، اب تم تو جانتے ہو نا کہ 2 دن بعد میرے بیٹے کی شادی ہے، ہم نے سوچا کہ کچھ شغل میلہ کر لیا جائے، اور بھی بلائی نہیں تھی ناچ گانے کے لیے۔ اس فریال سے بھی کہا تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ میں مجھے نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ ہم پیسہ دیں گے، بولو کتنا چاہیے، مگر اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی کہ مجھے آپ شاہی محلے کی نہ سمجھیں۔ او یار، اس میں میرے سمجھنے کی کون سی بات ہے؟ تو ہے کون اور تو نے کیا سمجھا ہے؟ عجب خان کریلا کو، تیری تو ماں بھی ناچے گی اور بہنیں بھی۔ یہ سب انہوں نے میرے سامنے کہا۔ فریال نے ان کا پیغام لے کر جانے والے ان کے سیکرٹری کو انکار کیا تھا، بلکہ سیکرٹری نے کچھ دھمکی بھی دی، تو فریال نے اسے گیٹ آؤٹ کہنے کے ساتھ ہی اپنے گارڈ طلب کر لیے تھے۔ اس بدتمیز آدمی کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ اس نے واپس آ کے کریلا صاحب کو اپنی بے عزتی کی رواداد نمک مرچ لگا کے سنائی ہوگی۔ کریلا صاحب کے پاس اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ وہ خود بات کریں، اور فریال نے یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ فون پر خود وزیر داخلہ ہیں، ان سے صاف کہہ دیا کہ وہ مجرے نہیں کرتی اور اسے پیسے یا دھمکی دے کر مجبور نہ کیا جائے۔ بس اس کے بعد کریلا صاحب کا پارا چڑھ گیا۔ فریال کو شاید ڈر ہوگا کہ اس کے انکار کا نتیجہ مشکلات پیدا کر دے گا، چنانچہ اس نے فوراً فلمی صنعت کی کچھ سرکردہ لوگوں کو مطلع کیا اور ان کے ذریعے فلمی صحافیوں کو یہ خبر پہنچا دی گئی۔ کریلا صاحب نے پکا بندوبست کر لیا تھا کہ رات کو ان کے بندے فریال کو اٹھا لیں گے اور کریلا صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ پروگرام کچھ ایسا بنا لیا گیا تھا کہ فریال کو تمام رات ننگا نچوایا جائے گا اور اس رقص کی عکس بندی ہوگی۔ پتہ نہیں ان کے کس مشیر نے یہ صلاح دی تھی، لیکن ایسا کرنے سے پہلے کریلا صاحب کو فریال کے دفاعی انتظامات کی خبر مل گئی۔ غصے میں انہوں نے دوسرا کام کیا، اسی رات پولیس نے فریال کو اٹھا لیا۔ اس کے خلاف پہلے سے سلطان کے قتل میں شبہ ظاہر کیا گیا تھا، پولیس اسے تفتیش کے لیے لے گئی۔ ڈی ایس پی کی بات میں وقفہ آیا تو میں نے کہا یہ کب کی بات ہے ڈی ایس پی صاحب؟ اس نے کہا پرسوں رات کی۔ اور فریال اب کہاں ہے؟ وہیں تھانے میں، تھانہ اسپیشل پولیس۔ میرا دل بیٹھ گیا، انہوں نے یقین اس سے اعتراف جرم کرا لیا ہوگا۔ ہاں جی، اس نے آپ کو شریک جرم کیا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق اس کے کہنے پر آپ نے چودھری سلطان کو قتل کر کے اس کی لاش غائب کر دی۔ آلہ قتل فریال کی نشاندہی پر برآمد کر لیا گیا ہے۔ لاش کی برآمدی کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے وہیں پہنچا دو اسپیشل پولیس کے تھانے میں۔ چند سیکنڈ کے ہولناک وقفے میں میرا تصور بڑے اذیت ناک مناظر پیش کرتا رہا۔ عام تھانوں میں پولیس کسی مجرم کے ساتھ کیا بہیمانہ تشدد کا طریقہ اختیار کرتی ہے یہ عام لوگ بھی جانتے ہیں۔ ایک رات تو بہت لمبی ہوتی ہے، فریال یا میرے جیسے شخص کی قوت برداشت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ وہ 1 گھنٹہ اس اذیت اور ذلت کو برداشت کر سکیں جو تھانوں کے عقوبت خانوں سے منسوب ہے۔ راجہ نے بڑی برہمی سے ظاہر کی، آپ جانتے ہیں ڈی ایس پی صاحب، اس قسم کے اعتراف جرم کی عدالت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو پولیس تھانوں میں حاصل کر لیتی ہے۔ مجھے معلوم ہے راجہ صاحب، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی تائید کی۔ ہاں راجہ، یہ تو حکم کی تعمیل میں مجھے گرفتار کرنے آئے تھے، انہوں نے ہمیں انفارمیشن بھی دی اور مہلت بھی، ان کا شکریہ ادا کر کے رخصت کرو، پھر ہم کچھ کرتے ہیں۔ شکریہ محض زبانی نہیں تھا، راجہ نے ایک سرکاری اہلکار کو دیانتداری اور ذمہ داری کی نقد قیمت دے کر خرید لیا۔ ہم جیسے انگنت شریف لوگ ہر روز ہر جگہ مجبوری کے عذر پیش یہی کرتے ہیں، ملک میں کرپشن کا رونا رو رہے ہیں اور خود کرپشن کو فروغ دینے کے عمل کا حصہ تھے۔ تاہم یہ مرغی اور انڈے والا سوال ہے کہ عام آدمی کرپشن کے معاملے میں مجبور ہے یا مختار۔ ڈی ایس پی کے جاتے ہی میں نے نور کو فون کیا۔ نور تم کہاں ہو؟ میں نے چھوڑتے ہی پوچھا۔ وہ اطراء کے ہنسی، تمہارے دل میں، تمہارے خوابوں اور خیالوں میں، دیکھو سیریس ہو جاؤ۔ اوکے سر، نان سیریس میں پہلے بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا تمہیں معلوم ہے فریال اس وقت کہاں ہے؟ نہیں، میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ مشہور فلمی ہیرو اسے لے کے گیا تھا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ ہاں، اس رات تم مجھے فریال کے گھر سے اپنے ساتھ لے گئے تھے میرے گھر، دوسرا دن اور دوسری رات میں تمہارے ساتھ تھی، پھر پرسوں میں واپس آ گیا تھا۔ پرسوں تمہاری فریال سے کوئی بات ہوئی تھی؟ نہیں، وہ لوٹ کے نہیں آئی تھی، میں نے کل بھی پوچھا تھا اور آج بھی، مگر اس کا موبائل فون بند تھا۔ گھر کے ملازم نے کہا کہ وہ واپس نہیں آئی ہے، پھر میں جا کے کیا کرتی؟ تم کس قسم کی سیکرٹری ہو؟ 3 دن سے فریال لاپتہ ہے، تم نے کچھ کیا؟ میں کیا کرتی؟ فریال اپنی مرضی کی مالک ہے، تم نے فرض کر لیا کہ وہ ابھی تک اس فلمی ہیرو کے ساتھ ہے۔ میں نے بگڑ کے کہا
اور میں کیا فرض کرتی؟ وہ کسی کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہے، کہیں بھی رہ سکتی ہے، میں کیا اس کی اماں ہوں؟ کم از کم تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، اس ہیرو کو فون کر لینے بھی حرج نہیں تھا۔ جان کچھ تو بتا، آخر ہوا کیا ہے فریال کو؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا اسے پرسوں رات ہی پولیس نے اٹھا لیا تھا، معلوم نہیں کہاں سے، گھر سے گرفتار کیا ہوتا تو ملازمین کو معلوم ہوتا۔ تم ذرا اس ہیرو سے پوچھو فریال کب تک اس کے ساتھ تھی، میں ابھی معلوم کر کے بتاتی ہوں۔ نور کا فون چند منٹ بعد ہی آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے رات کا کھانا ایک ریسٹورنٹ میں ساتھ کھایا تھا، پھر وہ میرے ساتھ ایک پروڈیوسر سے ملنے گئی تھی، وہاں سے میں اپنے گھر آ گیا تھا اور پروڈیوسر نے اسے اپنی گاڑی میں گھر بھجوا دیا تھا، وہ پہلے گئی تھی۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس فریال کے گھر کے باہر موجود تھی، انہوں نے فریال کو باہر سے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کے ساتھ لے گئی۔ پولیس نے اس سے چودھری سلطان کے قتل کا اعتراف بھی کرا لیا ہے اور یہ بیان بھی حاصل کر لیا ہے کہ اس کے کہنے پر قتل میں نے کیا تھا۔ اعلیٰ قتل کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پولیس آئی تھی مجھے گرفتار کرنے کے، مجھ سے لاش برآمد کرا لے۔ نور نے پریشان ہو کے کہا پھر کیا؟ پولیس کو میں نے واپس بھیج دیا، اب کچھ کرتا ہوں اس کی اور اپنی جان بچانے کے لیے، اور میں کیا کروں؟ تم ابھی کچھ مت کرو، میں پھر بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اب راجہ کے ساتھ میرا فوری طور پر لاہور جانا ضروری ہو گیا تھا، اس سے صد بدائی سے گئے زمانہ ہو گیا تھا، لیکن فریال کے ساتھ میرا ایک تعلق برقرار تھا۔ اس جذباتی مسئلے نے میرے لیے ایک کے بعد دوسری پریشانی کے اسباب پیدا کیے تھے، لیکن میں اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ دوسرے سب فریال سے خفا تھے اور یہ چاہتے تھے کہ میں فریال کے اپنے پیدا کردہ مسائل سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لوں۔ اگر اس نے اپنی زندگی کا راستہ اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے تو پھر اسی راستے کی مشکلات سے بھی خود ہی نمٹے۔ یہ میری کمزوری تھی کہ میں برسوں سے تعلق کو یکسر بھلا کے ایسی بے حسی کا رویہ نہیں اپنا سکتا تھا کہ فریال پر کوئی بھی آفت آئے وہ میرے یا جیے، میں نہ اس کی پرواہ کروں نہ اس کے بارے میں سوچوں۔ خود فریال میری اس کمزوری سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ میں اتنا سنگ دل بھی نہیں ہوں، نہ ہو سکتا ہوں، چنانچہ مشکل وقت میں مجھے یاد کرتی تھی اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اس کی مدد سے انکار نہیں کروں گا۔ خود راجہ کو مجھ سے شکایت تھی کہ جب فریال نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر میں اسے کیوں نہیں چھوڑتا، وہ میری جان کیوں نہیں چھوڑتی، میں کیوں دو کشتیوں کا مسافر بن کے ڈوبنے والے کام کر رہا ہوں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راجہ نے میری کمزوری کو ایک معذوری سمجھ کے قبول کر لیا جس کا علاج نہ تھا۔ دوستی کے رشتے سے وہ بھی مجبور تھا، میرا ساتھ دے رہا تھا۔ لاہور جانے سے پہلے میں شامی کو دیکھنے گیا، مؤثر علاج، صحیح نگہداشت اور بہت ساری خوراک ملنے سے اس کی حالت میں نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کمر سے نیچے اس کا دھڑ مفلوج تھا، اس کے بائیں شانے پر بھی گولی کا زخم کافی گہرا تھا۔ بیوی نے اسے کھینچ کر تکیے کے سہارے تھوڑا سا اوپر اٹھا دیا۔ اب اس کے کپڑے صاف تھے، شیپ بنا دی گئی تھی اور بال بھی بے ترتیب نہیں تھے، تو وہ بہت خاصا صحت مند اور مطمئن لگ رہا تھا۔ شاید اس اطمینان کے پیچھے یہ احساس تھا کہ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور یقین تھا کہ وہ زندہ رہے گا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش دلی سے مسکرایا اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ تم نے دیکھا نواب دوست، میں آ گیا۔ وعدے کے مطابق میں نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خوشی ہوئی، خوشی اس روز ہوگی جب تم پھر مجھے گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کے لے جاؤ گے یا میرے ساتھ چلو گے۔ وہ مجھے دیکھتا رہا۔ کیا ایسا دن آئے گا؟ ضرور آئے گا، یقین رکھو۔ دیکھو اپنی بیوی کی طرف، ہم سب نا امید تھے لیکن اس کے اعتماد میں کمی نہیں آئی، بالآخر یہ تمہیں یہاں لے آئی زندہ سلامت۔ وہ ہنسا، ورنہ تم سب تو مجھ پر فاتحہ پڑھ چکے تھے، راجہ صاحب نے تو میری قبر بھی دیکھ لی تھی اور دکھا دی تھی۔ راجہ نے سر ہلایا۔ یہ گولی کے یقین کا معجزہ ہے شامی بادشاہ، اب یہ تمہیں مرنے نہیں دے گی، تمہاری کوشش اس کی دعا سے کامیاب ہوگی۔ میں یہ معذور زندگی جینا نہیں چاہتا نواب دوست۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گے، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، بس چند دن کی بات ہے۔ تم نے دیکھا یہاں بہت کچھ بدل گیا ہے، ہمارا ساتھ دینے والے اور لوگ بھی آ گئے ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر مہدی حسن اور اس کا بیٹا دونوں کمال کے لوگ ہیں۔ اتنا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر مہدی حسن کا حوصلہ جوان ہے اور اس کا بیٹا معذور ہونے کے باوجود صحت مند لوگوں سے زیادہ کام کرتا ہے۔ گولی نے کہا اتنا مصروف ہونے کے باوجود بڑے ڈاکٹر صاحب دن میں کئی چکر لگاتے ہیں، جب موقع ملتا ہے گپ شپ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ راجہ نے کہا باپ بیٹا آج کل ایک ہاسپٹل کا سارا ساز و سامان خرید کے یہاں منتقل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے فرصت کم ہے۔ شامی نے کہا ہاں، صبح بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بس اب چند دن میں تمہارا آپریشن ہوگا، تیار ہو جاؤ۔ یہ سب خدا کی طرف سے ہے نواب دوست، تم نے انسانی فلاح کی نیت کی، خدا تمہیں پہلے ہی اس کے لیے منتخب کر چکا ہے۔ میں نے ہنس کے کہا اب مجھے اتنا بھی بانس پر نہ چڑھاؤ۔ نہیں نواب دوست، آخر یہ خیال اس نے میرے دل میں کیوں نہیں ڈالا، رانا کے دل میں کیوں نہیں ڈالا؟ یہ خدا نے طے کیا کہ تم کو لندن سے یہاں بھیجا جائے کیونکہ تم ہی اس کے لیے موضوع سمجھے گئے، پھر وسائل خدا نے خود فراہم کیے اور مجھے یقین ہے کہ کرتا رہے گا، جیسے کہ اس ڈاکٹر کی فیملی کو یہاں بھیج دیا۔ میں نے کہا اچھا شامی، مجھے ایک کام سے لاہور جانا ہے، تم آرام کرو، کھاؤ پیو اور خوش رہو، یہاں سب تمہارے دوست اور اپنے ہیں اور تمہیں صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے آنکھوں سے لگایا۔ مجھے بہت افسوس رہے گا کہ بدخواہوں نے ہمارا راستہ روک لیا، میرے پاس میرے ساتھی قبروں میں پہنچا دیے، ورنہ آج وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ راجہ نے اسے تسلی دی، آنے والے اچھے وقت کو دیکھو شامی بادشاہ، سوچنا ہی ہے تو گزرے ہوئے کل کو نہیں، آنے والے کل کے بارے میں سوچو۔ غنی کی خواہش تھی کہ سیکیورٹی کے لیے ایک گاڑی ہماری گاڑی کے پیچھے چلے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔
راجہ نے بھی کہا کہ جو محافظ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں وہی کافی ہیں۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ ہم کار میں نہیں ڈبل کیبن پک اپ میں جائیں گے۔ اس میں غنی کے ساتھ آگے ایک محافظ کے پاس سیٹ کے نیچے کلاشنکوف تھی، لائسنس والے خودکار ریوالور ان دونوں کے علاوہ راجہ کے اور میرے پاس بھی تھے۔ ہم پیچھے والے کیبن میں تھے اور ہمارے پیچھے کھلی جگہ میں 2 گن مین تھے۔ لاہور جانے والے جی ٹی روڈ پر آ کے میں نے DIG عبداللہ جان سے رابطہ کیا۔ آفس میں ان کے کسی معاون نے کال ریسیو کی۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ اس نے محتاط لہجے میں سوال کیا، کیونکہ ہم لوگوں کی طرح میں نے IG صاحب کو نہیں عبداللہ جان کا پوچھا تھا۔ میں نے کہا میں نواب رفیع کا میں شرازی افسر بتائی ہوں۔ جی سر، آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ یہ میں انہیں کو بتاؤں گا تو میری ان سے بات کرا۔ وہ بولا IG صاحب تو آج آفس نہیں آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے گھر یا موبائل فون پر بات کر لیتا ہوں۔ IG جیسے کسی بھی اعلیٰ سرکاری عہدیدار کے سیکرٹری اور PA بڑے قائم اور گھاک ہوتے ہیں، وہ لہجے، رویے اور انداز سے جان لیتے ہیں کہ مخاطب کون ہے۔ اس کے باوجود وہ ذاتی یا سرکاری تعلق کے نوعیت جانے بغیر بڑے صاحب سے براہ راست کسی کا رابطہ نہیں کراتے۔ ٹالنے کے ماہر ہوتے ہیں اور عزت یا بے عزتی کو 2 پٹریاں سمجھتے ہیں جن پر نوکری کی گاڑی چلتی ہے۔ موبائل فون پر بھی میری عبداللہ جان سے براہ راست بات نہیں ہوئی تھی۔ کال ان کی بیگم نے ریسیو کی۔ جی نواب صاحب، وہ آرام کر رہے ہیں، دراصل آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آفس بھی نہیں گئے۔ میں نے کہا جی مجھے معلوم ہوا تھا۔ پس منظر سے عبداللہ جان کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ کیا نواب رفیق ہے؟ لاؤ ادھر دو مجھے۔ مسز عبداللہ جان نے کچھ کہا، یہ لیں بات کر لیں۔ پھر میں نے عبداللہ جان کی آواز سنی، السلام علیکم سر، بخدا آپ نے تو ہمیں پشیمان اور حیران کر دیا۔ میں نے کہا پشیمانی تو مجھے ہونی چاہیے، آفس سے علم ہو جاتا کہ آپ علیل ہیں تو ہرگز ڈسٹرب نہ کرتا۔ اجی نہیں قبلہ، علالت کیسی، معمولی حرارت تھی، کچھ اپنی بہانہ ساز فطرت کو، چلو اس بہانے ہی کام چوری کی جائے، کچھ نصف بہتر کی دیرینہ حسرت کی ہم سرکاری وقت میں سے ایک دن ہی ان کے لیے بھی نکالیں۔ بخدا یہی مصروفیت کا جنجال ہے کہ اپنی فیملی بھی عدم توجہی سے نالاں رہتی ہے۔ عبداللہ جان کی گفتگو کا وہی نستعیل انداز تھا اور وہ اردو ایسی بولتے تھے جیسی اکثر لوگ لکھ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر تو یہیں سے لوٹ جانا چاہیے۔ ارے نہیں بھائی، آپ کہاں ہیں؟ از کے جامی آواز دوست۔ میں نے کہا لاہور کے راستے میں، دفتر میں ملنے کا خیال تھا۔ دفتر میں کہاں وقت ملتا ہے نواب صاحب، آپ سیدھے گھر آ جائیے، کچھ دوستی کی تجدید ہی ہو جائے۔ میں نے شرمندگی سے کہا ہم بھی ایسے دوست ہیں جو کام پڑھنے پر یاد کرتے ہیں۔ وہ ہنسا، پھر کیا ہوا؟ دوست آخر ہوتے کس لیے ہیں؟ عبداللہ جان کے رویے نے مجھے کافی حوصلہ دیا۔ وہ بلا شبہ ایک خاندانی آدمی تھا، وفاداری اور شرافت کے سارے اصول جن پر عام لوگ عام زندگی میں بڑا یقین رکھتے ہیں، جب دولت مندی یا اعلیٰ اختیارات اور جاہ و جلال والے منصب کی راہ پر چل نکلتے ہیں تو ایسے پیچھے رہ جاتے ہیں جیسے عزیز و اقارب، پہلے دور کے اور پھر قریب کے۔ چنانچہ عبداللہ جان جیسا ظرف رکھنے والا شخص کا رویہ حیران بھی کرتا تھا، اعتماد بھی دیتا تھا اور خوشی بھی، جو رشتوں کو بدستور اہم سمجھتے ہیں، عہدوں کا نہیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ اسپیشل پولیس کے تھانے میں فریال تک میری براہ راست رسائی نہیں ہوگی، خواہ میں کتنے ہی نوابی کرفت کے ساتھ جاؤں۔ ایک تو وہاں بااختیار افسر خود بھی حاکمانہ فرعونیت کے ساتھ اپنے ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ معاملہ ہمارے محترم صوبائی وزیر داخلہ کی ناراضگی کے سبب خصوصی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ ایک طرف اگر شامی بادشاہ جیسا ڈاکو میری دوستی کا دم بھرتا تھا تو دوسری انتہا پر عبداللہ جان انسپیکٹر جنرل پولیس بن جانے کے باوجود مجھے عملاً دوست سمجھتا تھا۔ راجہ تمام راستہ نہ جانے کس سے فون پر مصروف گفتگو رہا۔ اس کے لیے کچھ دوستی کے تقاضے اہم تھے، کچھ صحافت کے پیشے سے پرانی وابستگی کے۔ اگر وہ میرا دوست نہ ہوتا تب بھی فریال جیسی لڑکی پر پولیس اور وزیر داخلہ کا یہ جبر و تشدد برداشت نہ کرتا، اور کوئی فریاد اس کے کانوں تک پہنچتی تو وہ ذاتی مصروفیت یا خوف کے باعث اپنے کان بند نہ کرتا۔ راجہ نے اس معاملے میں فریال کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ہر حوالے سے میڈیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے نہیں کہ فریال سے میرا کوئی جذباتی رشتہ تھا، صرف اس لیے کہ یہ زیادتی تھی، یہ ظلم تھا۔ ایک ایکٹریس اور ماڈل یا شاہی محلے کی ڈانسر کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ انکار کر سکے۔ راجہ نے مجھے IG صاحب کے سرکاری قصر عالی شان کے دروازے پر ڈراپ کیا۔ وہاں کھڑے مسلح پولیس گارڈ کو پہلے سے میری آمد کی خبر تھی۔ وہ ڈبل کیبن پک اپ میں مسلح محافظوں کی تعداد سے بھی امپریس ہوئے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بند دروازے کے اندر کسی سے انٹرکام پر بات کی تو گیٹ اندر سے کھولا گیا۔ عبداللہ جان نے ایک وسیع اور خوش رنگ لان پر ہمارا استقبال کیا۔ لان کے چاروں طرف پھول تھے، بالکل سفید رنگ کی بےحد آرام دہ کرسیوں میں سے ایک پر اس کی ہم عمر مگر فربہ انتام بیوی بیٹھی تھی۔ یقیناً اپنے زمانے میں اس کا حسن بھی قیامت خیز رہا ہوگا۔ کھنڈر بتا رہے تھے عمارت عظیم تھی، عام افسروں کی بیگمات کی طرح بے فکری، ماریا سود کی اور کاہلی نے اس پر چربی چڑھا دی تھی۔ اگر وہ خود کو فٹ رکھتی تو آج بھی خوبصورت ہوتی، رہی صحیح کسر اس کی اینک نے پوری کر دی تھی۔ جو نازک اور فیشنیبل ہوتی تو اس کے چہرے پر سجتی، مگر اس نے موٹے فریم اور بڑے بڑے شیشوں والی اینک لگا رکھی تھی۔ تاہم خوش اخلاقیوں وہ اپنے شوہر سے کم نہ تھی، یا شاید عام بیویوں کی طرح اس نے خود کو شوہر کے مزاج کے مطابق بنا لیا تھا۔ راجہ نے چائے سے بھی معذرت کر لی۔ مجھے ایک ضروری کام نہ ہوتا تو یقیناً میں آپ کی صحبت سے مستفید ہوتا۔ عبداللہ جان کی بیوی بھی کام کے بہانے سے اٹھ گئی۔ اس سے پہلے سے علم ہوگا کہ صدبدائی سے آنے والے رفیق احمد اور عبداللہ جان جیسے دوستوں کے درمیان اس کی موجودگی غیر ضروری ہے، اور شاید یہ بھی کہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں وہ مخل ہوگی۔ چائے آنے تک ہم ادھر ادھر کی رسمی باتیں کرتے رہے۔
میں نے سچ بتائی کہ معمولات کا ذکر کیا تو اس نے اپنی عدیم الفرستی کا جب ایک ملازم چائے رکھ کے چلا گیا تو میں نے اپنی آمد کی غرض و غایت بیان کی۔ مجھے احساس تھا کہ آج اس نے طبیعت کے ناسازی کے باعث چھٹی کی تھی اور یہ چھٹی وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی اور ایک طویل داستان کو اختصار کے ساتھ آدھے گھنٹے میں سمیٹ لیا۔ وہ سکون اور اطمینان سے سنتا رہا۔ حالات کے پس منظر سے وہ پہلے بھی واقف تھا، چنانچہ واقعات کو سمجھنا اس کے لیے دشوار نہ تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، کب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں؟ اس نے خالی کپ میز پر رکھا۔ دیکھیے رفیق صاحب، یہ جو فریال کا مسئلہ ہے نا، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جب جائیں تو اس سے مل لیں اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بلا شبہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، لیکن کیا کیا جائے؟ ہمارا سوشل اور پولیٹیکل سیٹ اپ ہی ایسا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، بہت پہلے ابتدائی برسوں میں ایک گورنر کے ساتھ اس قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ بھی ایک مشہور ایکٹریس اور ڈانسر تھی، لیکن وہ دبا دیا گیا۔ میں نے مایوسی سے کہا، آپ کا مطلب ہے یہ بھی دبا دیا جائے گا؟ وہ مسکرایا، نہیں سر، آپ اس کو جتنا چاہیں اچھالیں، یہ میڈیا کا دور ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ نہ میں اوپر والے باس سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، نہ نیچے والے ماتحتوں کو سزا دے سکتا ہوں کہ انہوں نے فریال سے یہ بدسلوکی کیوں کی۔ مطلب یہ کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہنسنے لگا، بالکل غلط مطلب نکالا آپ نے۔ اس نظام کی اصلاح کے لیے میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ قانون کسی کو زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ فریال زیادتی کرنے والوں کے خلاف عدالت میں کیس کرے، یہ مشکلات کی شکایت مجھے ارسال کرے۔ آپ کا دوست راجہ اتنا بڑا صحافی ہے، وہ اس کیس کا ذکر اپنے کالم میں کرے، فریال سے کوئی پریس کانفرنس کرا دے، رپورٹ اخبارات میں شائع کرائے۔ یہ سب وہ کر رہا ہے، پھر دیکھیے میں ذمہ دار کو کیا سزا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، انہی نچلے درجے کے ذمہ داروں کو؟ ظاہر ہے میں کسی ایس پی یا ڈی آئی جی کو معطل یا برطرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ میری جگہ کوئی دوسرا آئی جی نوٹس بھی نہ لیتا۔ ایسے تو سینکڑوں واقعات ہر روز ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے وزیر داخلہ خفا ہو گئے پھر؟ اس کی مجھے پرواہ نہیں، ایسے کئی وزیر آئے اور گئے، اپنی نوکری پکی ہے نواب صاحب۔ لیکن فریال کے معاملے میں قانونی پوزیشن ذرا خراب ہے۔ جب تک چودھری سلطان کا پتہ نہیں چل جاتا، آپ کی اور فریال کی پوزیشن کلیئر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ایک تو آپ اپنے انٹرسٹ میں اس کا سراغ لگائیں اور اس کیس میں ہائی کورٹ سے ضمانت کی توثیق کرا لیں۔ سال 2 سال گزر جائیں تو آپ ایف آئی آر سے اپنا نام نکلوا سکتے ہیں۔ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ جب تک میں یہاں ہوں، پولیس آپ کے خلاف کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھائے گی، نہ آپ کو پریشان کرے گی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تھینک یو، میرا خیال ہے مجھے فریال سے ملنا ہے۔ عبداللہ جان نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اب آپ کھانا کھا کے ہی جائیں گے؟ میں نے کہا، وہ پھر کبھی صحیح، پھر کبھی کو چھوڑیے، معلوم نہیں پھر یہ فرصت کا موقع ملے نہ ملے، ملاقات کب ہو کہاں ہو کچھ پتہ نہیں۔ آج آپ آئے ہیں تو میں دوست ہونے کے ناطے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہدایات جاری کرتا ہوں، آپ راجہ سے کہیے کہ وہ فریال کو جہاں مناسب سمجھے لے جائے، اگر یہاں بھی لے آئے تو کوئی حرج نہیں۔ ظاہر ہے اس کے بعد میرے لیے انکار کی گنجائش نہ رہی۔ میں نے راجہ سے بات کی اور آئی جی صاحب تھوڑی دیر کے لیے اندر تشریف لے گئے اور پھر آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا صد بدائی والا ہاسپٹل بہت جلد ایک مکمل ہاسپٹل بن جائے گا۔ میں نے کہا، پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا اس کام میں مجھے ڈاکٹر مہدی حسن فیملی کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ کیا کہا ہے غالب نے؟ گو میں رہا ہوں رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ بس مجھے رانا کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ نواب صاحب، آپ ابھی سیاست کے اس خارزار میں نووارد ہیں، اس لیے زیادہ پریشان ہیں۔ میری تو عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ یہ عمر اور تجربے کی بات ہے رفیق صاحب، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے تو ابھی سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے۔ آپ کسی بھی حکومت کو لے لیں، اسے چلاتے ہیں سیاستداں اور بیوروکریٹ۔ بیوروکریسی بھی 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ملٹری اور سول بیوروکریسی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ نہیں سمجھتے۔ ان کو سپورٹ کرنے والے 2 طبقے ہیں، ایک جاگیردار وڈیرے، دوسرے مذہبی وڈیرے۔ آپ کیا ہیں؟ میں چونکا، میں کیا ہوں؟ جی، میں اپنی ولایت کے تعلیم کو چھوڑیے، یہاں آپ سے بڑی بڑی ڈگریوں والے بقول شاعر پھرتے ہیں، میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، لیکن ایک والی ٹیکنیشین ہے آپ کے پاس جو آپ کو سیاست کا اہل بناتی ہے۔ آپ جاگیردار طبقے میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس نے اتفاق سے یہاں حادثاتی طور پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، مگر یہاں جو پرانے وڈیرے ہیں وہ آسانی سے آپ کو اپنی صف میں گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ مزاحمت کریں گے کیونکہ وہ آپ کے مقابلے میں خاندانی ہیں، انہیں اپنی نسب پر ناز ہے، اسی طرح جیسے خاندانی رئیس آج کے 9 دولتیوں کے خلاف تعصب رکھتے ہیں۔ اب وہ خاندانی رئیس کہاں، سب 9 دولتی ہی معزز ہیں، رائٹ؟ اسی طرح آپ کو بھی ان جاگیرداروں میں اپنی جگہ بنانی ہے، زبردستی گھسنا ہے ان میں۔ میں نے حیرانی سے کہا، وہ کیسے؟ عبداللہ جان ہنسا۔ آپ اتنے اناڑی بھی نہیں ہیں نواب رفیق احمد شیرازی، بس کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، ورنہ آپ گھس چکے ہیں سیاست میں۔ چیف منسٹر وہاں اپنے مطلب سے آیا تھا، آپ نے بڑی ذہانت سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا۔ 10 کروڑ کا چندہ دے کر آپ نے بڑا اچھا کارڈ کھیلا تھا۔ میں نے ہنس کے کہا، وہ بھی آپ ہی کا مشورہ تھا، اب دوسرا کارڈ کھیل دیں رفیق صاحب، ایک بڑا اچھا موقع ہے۔ وہ کیا؟ چلیے باقی باتیں کھانے کے میز پر ہوں گی، آئیے۔ مجھے اندر کھانے کے کمرے میں لے گیا۔
اس کی بیوی نے کم وقت میں بھی خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ کھانے کی میز پر عبداللہ جان نے میرا تعارف اپنے دونوں بچوں سے بھی کرایا۔ بڑی لڑکی MBBS کے 3rd ایئر میں تھی، لڑکا BA کر چکا تھا اور MBA کے لیے باہر جانے کے چکر میں تھا۔ ان سب کے اعتبار میں عبداللہ جان کی وزیرداری اور شائستگی کا رنگ نمایاں نظر آتا تھا۔ تو چھوٹے بچوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کہیں گئے۔ کھانے کے دوران میں صرف عمومی گفتگو ہوئی۔ کھانے کے بعد وہ مجھے اپنی اسٹڈی میں لے گیا، جو اس کا آفس بھی تھی اور ایک شاندار لائبریری بھی۔ شعر و آداب کے اس ذخیرے میں میرے اندازے سے زیادہ کتابیں ہوں گی۔ ایک ایزی چیئر پر بیٹھ کے کافی پیتے ہوئے عبداللہ جان نے پھر بات شروع کی۔ نواب صاحب، یہ لڑائی جھگڑے، قانونی مقدمات، ان سے رانا ڈرنے والا نہیں۔ وہ آپ کے لیے مسلسل پریشانی کے اسباب پیدا کرتا رہے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بڈھا ہو گیا اور بیمار بھی رہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اگلے انتخابات میں اس کا بیٹا بلا مقابلہ اس کی جگہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پکڑ لے، لیکن آپ کی مقبولیت اس کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ میرا پروگرام سیاسی ہرگز نہیں تھا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جس ترقیاتی پروگرام کو عملی جامعہ پہنانے کا سوچ رہے ہیں، اس کے لیے سیاسی طاقت ضروری ہے اور وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بس رانا کی سیاسی حیثیت کو چیلنج کر دیں، اس کے جدی پشتی اقتدار کے سامنے ڈٹ جائیں۔ دیکھیے، حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے، خصوصاً ان پرانے پیشہ ور پاپی سیاستدانوں کے لیے ملک کو نئی سیاسی قیادت چاہیے۔ آپ جیسے تعلیم یافتہ، مخلص اور باہمت نوجوان جن کے ہاتھ صاف ہیں، ان کرپٹ اور لٹیرے حکمرانوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں، حالانکہ ان کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ میں نے کہا، آپ میرے سیاسی مشیر کیوں نہیں بن جاتے؟ وہ بولا، سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، جب آپ سیاست کے میدان میں دھم سے کودیں گے تو مشیر اور کارکن سب مل جائیں گے۔ راجہ آپ کے ساتھ ہے، جلسہ جلوس، جوشیلی تقاریر، پریس کانفرنسز، یہ سب آپ کر سکتے ہیں۔ میڈیا کو ساتھ ملائیں، خریدیں۔ میڈیا کی سیاست میں وہی طاقت ہوگی جو تاش کے پتوں میں یکے کی ہوتی ہے۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ وزیر داخلہ سے راجہ کو نمٹنے دیں، فریال کی ایک پریس کانفرنس کا امیج بگاڑ دے گی۔ آپ ملے چیف منسٹر سے، اسے کہیں کہ وہ نئے ہاسپٹل کا افتتاح کرنے بھی آئے، ایک مکمل ہاسپٹل کے قیام کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں، 4 صفحے کا رنگین سپلیمنٹ شائع کرائیں۔ یہ پبلسٹی کا زمانہ ہے، پبلسٹی کی بنیاد بھی مبالغے پر ہوتی ہے۔ چیف منسٹر پبلسٹی چاہتا ہے، وہ آئے گا، آپ اس کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں۔ میں نے تو اس کی پارٹی کا منشور بھی نہیں دیکھا۔ چھوڑے منشور کو، اوپر جانے کے لیے ایک سیڑھی درکار ہوتی ہے، سیڑھی کس نے کھڑی کی ہے، کہاں کی بنی ہوئی ہے، یہ سب غیر اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر خود آپ کو اس علاقے کے لیے ٹکٹ دلوائے گا رانا کے مقابلے میں، پھر آپ جیت سکتے ہیں نواب صاحب، کیونکہ سرکاری مشینری میرے لیے استعمال ہوگی۔ یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری زیادہ اہم اور بڑی وجہ آپ خود ہیں۔ شرط لگانے والے احمق نہیں ہیں کہ کسی کمزور گھوڑے پر داؤ لگائیں۔ اگر آپ طے کر لیں تو مجھے آپ کی فتح صاف نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد سارے ترقیاتی پروگرام یوں پورے ہوں گے۔ اس نے چٹکی بجائی۔ جب 2.5 گھنٹے بعد میں عبداللہ جان کے گھر سے نکلا تو میرا ذہن خاصا بدلا ہوا تھا۔ میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، عبداللہ جان کے دیے ہوئے مشورے پر عمل کرنا ہی میرے مسائل کا حل ہے۔ اسی دوران مجھے راجہ کا فون بھی موصول ہو گیا، جس نے فریال کو واپس اپنے گھر پہنچا دیا تھا اور وہیں پر انتظار کر رہا تھا۔ میرے پہنچنے سے پہلے ان کے درمیان کیا بات ہوئی، اس کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ جب میں پہنچا تو فریال سو رہی تھی۔ راجہ نے کہا، وہ ٹھیک ہے، پولیس نے اسے سونے نہیں دیا، رات بھر اعتراف جرم حاصل کرنے کے لیے اور کیا کیا تھا۔ راجہ نے جھنجھلا کے کہا، کیا ہوتا ہے تھانوں میں، تو جانتا نہیں یا مجھ سے سننا چاہتا ہے؟ صحیح تو یہ ہے کہ میں نے فریال سے نہیں پوچھا، مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اگر تجھے بتاتی ہے تو اسے سن لینا۔ میں نے کہا، تو خفا کیوں ہو رہا ہے یار، اسے تو لایا ہے پولیس کی تحویل سے چھڑا گئے، تو نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا؟ راجہ نے گہری سانس لی۔ اوکے، مجھے معلوم تھا کہ اس تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا، چنانچہ وہاں جانے سے پہلے میں نے متعدد اخبارات کے کرائم رپورٹر سے رابطہ کیا۔ کچھ سال ابن الوقت، ہر دور میں فائدہ اٹھانے والے خوش آمدید چمچے انہوں نے ٹال دیا، لیکن 2-4 نے ادھر ادھر فون کیے اور ایک میرے ساتھ بھی گیا۔ اسپیشل پولیس والوں نے فریال کو الگ رکھا تھا، ایک ماہرامی قسم کا SP تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ کہاں کہ آپ خود دیکھ لو، نہ روز نامچے میں اندراج ہے، نہ کوئی FIR، حوالات میں کوئی نہیں، ڈیوٹی پر حاضر عملے سے پوچھ لو۔ پھر اتنی دیر میں کہیں سے کوئی فون آ گیا۔ SP نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، یس سر بھی کرتا رہا اور انکار بھی کہ میں کس کی مانوں، آپ کی یا بڑے صاحب کی۔ اچھا ہوتا اگر آپ پہلے دن ان سے بات کر لیتے۔ کون بڑا صاحب؟ وہی صوبائی وزیر داخلہ، اور کون؟ راجہ بولا۔ میں نے کہا، میں سمجھ گیا، فون عبداللہ جان کا ہوگا۔ ہاں۔ اچانک SP صاحب کا رنگ اڑ گیا، پتہ نہیں ادھر سے عبداللہ جان نے کیا کہا، ایک دم اس کا لہجہ ہی بدل گیا۔ کہنے لگا، نہیں سر، آپ غصہ مت ہوں، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، میری کیا مجال جو آپ کے حکم کو ٹالوں۔ سالے کو پسینہ آ گیا تھا۔ فون رکھ کے اس نے ٹوپی سر پر رکھی اور بولا کہ چلے میرے ساتھ۔ وہ ہمیں شالیمار باغ سے آگے داروغہ والا کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک کوٹھی میں نجی حوالات بنا رکھی ہے، CIA اور اسپیشل پولیس والے کسی بندے کو غائب کرتے ہیں تو وہاں رکھتے ہیں، تفتیش میں ٹارچر کے سارے طریقے وہیں آزماتے ہیں، بندہ مر جائے تو کہیں گاڑ کے چپ ساتھ لیتے ہیں، ادھر ادھر کے لوگوں کو شک پڑ جائے تو جگہ بدل لیتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے بندے ایسے ہی لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ خیر، وہاں فریال ایک کمرے میں تھی، اس کے ساتھ کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا یہ اسے دکھایا گیا، پھر وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گئی۔ او مائی گاڈ، اتنی مشکل سے وہ ٹھیک ہوئی تھی، ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ مان گئی تھی۔
یعنی جو انہوں نے کہا اس نے لکھ کر دے دیا تھا؟ نہیں فقہ پتر، انہیں سب جھوٹ بکا تھا۔ اس ڈی ایس پی نے جو تجھے گرفتار کرنے آیا تھا، کیا مطلب یہ کہ فریال نے چودھری سلطان کے قتل کا کوئی اعتراف نہیں کیا تھا، نہ اس نے تیرا نام لیا تھا کہ تو نے اسے قتل کر کے کہیں گاڑ دیا ہوگا۔ وہ مان گئی تھی کہ وزیر داخلہ عجب خان کے بیٹے کی شادی میں رقص کرے گی۔ میرے دماغ کا فیوز پھک سے اٹڑ گیا۔ یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ فریال ایسا نہیں کر سکتی، اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا۔ راجا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر وہ نہ مانتی تو آج تجھے وہاں لایا جاتا۔ وزیر صاحب کو یقین تھا کہ کوئی مشکل کام نہیں، اور اس ایس پی کو بھی۔ انہوں نے بندہ بھیجا تھا کہ بس جاؤ اور نواب رفیق کو اٹھا لو۔ فریال کو بتا دیا گیا تھا کہ آج دن میں کیا ہوگا، جو گزشتہ رات دوسروں کے ساتھ ہوتا تھا وہی نواب صاحب کے ساتھ ہوگا، اور نواب صاحب 100 بار لکھ کر دیں گے کہ انہوں نے چودھری سلطان کو قتل کیا، کیسے قتل کیا، لاش کا ڈسپوزیبل کیسے کیا گیا۔ پھر فریال کیسے نہ مانتی؟ کل رات وہ ناچے گی، مگر میں فریال کو ایسا نہیں کرنے دوں گا راجا۔ راجا ہنسا۔ کیوں؟ تو کیا کرے گا؟ اس کی عصمت و عفت کا محافظ بن کے ہیرو کی طرح گنڈاسا اٹھا کے بڑک مارتا ہوا جائے گا وہاں، اور محفل میں سے فریال کو اٹھا کے لے آئے گا۔ آئی جی عبداللہ جان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ فریال لکھ کر شکایت کرے، میں ان سب کو برطرف کر دوں گا۔ کون سا شکایت؟ وہ کس کے خلاف کرے گی اور کیا شکایت کرے گی؟ پاگل مت بن، یہ ظلم ہے راجا۔ کوئی ظلم نہیں، وہ فلموں میں ڈانس کرتی ہے یا نہیں، فلم کے سیٹ پر بھی تماشائی تو ہوتے ہیں۔ کسی شادی کی محفل میں ناچ لے گی تو کون سی اس کی عزت میں فرق پڑ جائے گا؟ اور وہی ڈانسر ہیں بہت سارے جو پرفارم کریں گے، فریال سے زیادہ نامور ہیں۔ احساس شکست و شرمندگی اور غصے سے میرے جلے جذبات نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ راجا خدا کے لیے سوچ، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ تو نے کہا تھا کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، فریال کو پریس کانفرنس میں پیش کرے گا، اس وزیر داخلہ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ اچانک تجھے کیا ہوا؟ اچانک کچھ نہیں ہوتا فقہ پتر، تو کیا شعر ہے جو تو اکثر پڑھتا رہتا ہے؟ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جب فریال نے حویلی کی یعنی تیری محبت کے مرکز سے رہائی حاصل کرنے اور شو بزنس کی گلیمرس دنیا میں لوٹ کر جانے کا ارادہ کیا ہوگا تو بہت دن سوچا ہوگا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک لمحے میں طے نہیں کر لیا ہوگا کہ اس کے لیے کون سی زندگی اچھی ہے۔ اس کے دل نے اور دماغ نے دونوں طرف کھینچا ہوگا، دونوں طرف کی تصویر دکھائی ہوگی، اور جب اس نے اپنی موجودہ زندگی کے حق میں فیصلہ کیا ہوگا تو یقیناً اپنا فائدہ دیکھ کے کیا ہوگا۔ لیکن یہ نہیں وہ انجان تھی، وہ گاؤں دیہات سے یا کسی نچلے طبقے کی لڑکی تھی جو ہیرون بننے کے شوق میں گھر سے باہر آئی تھی، تو اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ عزت و شہرت دولت کی منزل کے راستے میں بدکاری، ذلت اور رسوائی کے کتنے گڑھے ہیں۔ اسے سب معلوم تھا کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ وہ پہلے بھی اس کا تجربہ کر چکی تھی اور سب جانتی تھی۔ میں نے کہا یہ سب اس نے کہا تجھ سے یا تو نے اس سے بھی کھری کھری سنائی؟ کسی نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے خود سمجھ لیا، اور اچھا ہوا مزید خرابی سے پہلے سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ راجا کیا فائدہ خود کو اپنے ساتھ سب کو آزمائش میں ڈالنے کا؟ میرے ایک ڈانس کرنے سے بات ختم ہوتی ہے تو یہ آسان راستہ ہے۔ پھر میں نے بھی اسے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ یہی کہ ستپدائی میں رہنے والے نواب رفیق میں شرازی کی دنیا الگ ہے، ذمہ داریاں مختلف ہیں، وہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے اور کب تک؟ بالکل اسی طرح جیسے تم اس کے لیے کچھ کرنے سے قاصر ہو۔ تو نے اسے کہا کہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ صاف الفاظ میں ایسے نہیں، لیکن میرا مطلب وہ سمجھ گئی۔ میں نے کہا کہ عبداللہ جان آئی جی ہے تو کیا؟ وہ بہت دور ایسی جگہ اپنے آفس میں بیٹھا ہے جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، کسی کی رسائی نہیں، کہ نہ کسی فریاد کی نہ کسی فریادی کی۔ سارا نظام تو انہیں نچلے درجے کے افسروں اور ماتحتوں پر چلتا ہے۔ کل کو نہ یہ آئی جی ہوگا نہ یہ وزیر داخلہ، مگر باقی سب ہوگا۔ یہ تھانے، اسپیشل پولیس، CCIA اور ان کے کرتا دھرتا۔ تم ایک بہت کمزور اور چھوٹی سی مچھلی ہو، اور یہ سب خونی مگرمچھ، خون انہی کے منہ کو لگا ہوا ہے۔ تمہارا نواب رفیق کیا ان سب کو ختم کر سکتا ہے؟ ہاں، دوسرا طریقہ ہے جان بچانے کا، بھاگ جاؤ۔ جنگ میں بقا کا یہی اصول ہے، دشمن کبھی ہے تو پسپائی اختیار کر لو۔ اب تو جا۔ اور تو کب آئے گا؟ میں نے چیف منسٹر کے اسی PRO کو فون کیا تھا، اس کے ساتھ آج رات میٹنگ ہے۔ میں نے اسے قائل کرتا ہوں کہ چیف منسٹر سے بات ہو جائے۔ کیا وہ بھول گیا ہے کہ ہم نے اسے 10 کروڑ کا چندہ دیا تھا پارٹی فنڈ میں؟ میرے ذہن میں عبداللہ جان سے ہونے والی گفتگو آئی۔ یار، عبداللہ جان نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ چیف منسٹر کی پارٹی جوائن کر لو۔ اسپتال تو توسیع ہو رہی ہے تو اسے پھر افتتاح کے لیے بلاؤ، خوب دھوم دھڑکے سے، اور اعلان کر دو رانا کے حلقے سے انتخابات میں کھڑا ہونے کا۔ راجا مسکرایا۔ فقہ پتر، اس آئی جی کے دماغ میں یہ بات آج آئی ہے، ہمیں یہی کرنا تھا اور یہی ہوگا انشاءاللہ۔ جب میں فریال سے ملے بغیر فریال کے گھر سے نکلا تو کچھ دل شکستہ، خفا اور مایوس بھی تھا۔ یہ احساس تھا کہ ہم نے مقابلے میں پہلے مصالحت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے پسپا ہونا قبول کر لیا تھا۔ زندگی کے جذباتی فیصلے دکھ اور پچھتاوے کے سوا کیا دیتے ہیں؟ راجا نے غلط نہیں کہا تھا۔ ہم بیک وقت مخالف سمتوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ فریال کی اور میری زندگی کے راستے جدا ہو چکے ہیں، تو وقت گزرنے کے ساتھ دوریاں بھی بڑھتی جائیں گی۔ بالآخر ہمیں احساس ہو گیا کہ اب ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک وقت آئے گا جب ہم بالکل لا تعلق اور اجنبی ہو جائیں گے، کبھی ملیں گے ہی نہیں، اور پھر یہ بھول جائیں گے کہ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا۔ زندگی ایسی ہی سفاق ہے،
फरियाल की गाड़ी पोर्च में खड़ी थी, दर हकीकत चौधरी सुल्तान की गाड़ी थी। चाबी इसमें लगी हुई थी और शेर खान कुछ फासले पर गेट कीपर के साथ गप लगा रहा था। इन दोनों को फरियाल की हिफाजत के लिए सदबदाई से भेजा गया था। चनांचे जब मैंने शेर खान को तलब करके चलने के लिए कहा तो इसने ये पूछने की जरूरत नहीं की कि कहाँ जाना है। गनी बाहर डबल कैबन पिकअप में अपनी सिक्योरिटी फोर्स के साथ मौजूद था। वो आगे आया। मैंने कहा, गनी राजा साहब यहीं हैं, मैं अभी कुछ देर में लौट के आता हूँ, फिर हम साथ ही चलेंगे। लेकिन सर, मैंने सख्त लहजे में कहा, ये फरियाल की गाड़ी है, अभी शेर खान मेरे साथ है, ख़तरे की बात नहीं, तुम यहाँ ठहरो। फिर मैंने शेर खान से नूर के घर चलने के लिए कहा। इसे पता समझाने की कोशिश की तो इसने कहा, जनाब अली, हम सेक्रेटरी साहब को कई बार घर छोड़ने गया था, गैर मुतवक्का तौर पर मुझे अपने सामने पा के नूर खुल उठी। तुम कहोगे डायलॉग मारती है, लेकिन ये सच है कि मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। मेरे दिल ने कहा था तुम्हारी वही फ्रिक्वेंसी वाली थ्योरी जो मेरे दिल में आया वो तुम्हारे दिल तक पहुंच गया। वायरलेस जज्बात की लहरों पर वो उठ लाई। कह दो कि ये गलत है। मैंने इसे अपनी बाहों में घेर लिया। तैयारी तो कहीं जाने की थी, घर में तो कोई इसे बंधन के नहीं रहता। इसने नज़रें उठाई। तैयारी किस खास मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए भी तो होती हैं। मैंने इसे छोड़ दिया। अच्छा जी, तो मेरी हैसियत अब मेहमान की हो गई। मेहमान की खातिर तवाज़ा का क्या इंतज़ाम है? क्या पेश करोगे खातिर मदारत के लिए? वहाँ सी मेहमान के लिए सब हाजिर है। इसे क्या चाहिए? जानो दिल, खूनो जिगर, गुर्दे फेफड़े, या फिर मैं एक सोफे पर गिर गया। ओहो, पेट तो भरा हुआ है। और नीयत? इसने शौक़ी से बाल समेटे। वो भी ठीक है फ़िलहाल। ज़रूरत है भाई अच्छी कॉफ़ी की जो मोहब्बत भरे पकौड़ों और चाहत के शामी कबाबों के साथ मिले। मिलेगी, बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। जज्बात के कीमे वाले समोसे और कटलेट्स भी हैं। मैं इसके बेड पर इसके तकिए पर सर रख के लेट गया। तकिए में से इसकी खुशबू फूट रही थी। बिस्तर इसके वजूद की महक में बसा हुआ था। मेरे दिमाग जो नींद से पहले परेशान ख्याली के जंगल में भटकता था, यकलक जैसे किसी ख्वाब की वादी के कुछ रंग नज़ारे से महसूर हो गया। इसकी खुशबू में खो गया। नूर ने आहिस्ता से मेरे शाने पर अपना हाथ रखा। जान, राजा का फ़ोन है। मैं चौंक के उठा और इसके हाथ से मोबाइल फ़ोन ले लिया। रात हो गई है, तुमने मुझे सोने दिया? राजा ने कहा, ये क्या हरकत है फीके पुत्र, हम तेरे इंतज़ार में सूख रहे हैं और तू सो रहा है। सॉरी यार, नींद आ गई। मेरा तो इरादा था कि घंटे डेढ़ घंटे में वापस पहुंच जाऊं। अगर ये इरादा बदल चुका है तो बता दे। मैंने कहा, मेरा ख्याल है तू जा, ऐसी गाड़ी में शेर खान के साथ थोड़ी देर में आता हूँ। राजा ने फ़ोन बंद कर दिया तो मैंने घड़ी देखी। 2 घंटे सोने दिया तो उन्हें मुझे। राजा का फ़ोन ना आता तो वो इसरार न करता तो मैं अब बिना जगह थी। और वो सब कहाँ है? असबाब मेहमान नवाजी मैंने जमाई और अंगड़ाई ली। वो मुस्कराई। तुम हाथ मुँह धो लो, मैं लाती हूँ, या अब खाने का मूड है तो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। खाने के बाद क्या होगा मुझे मालूम है। राजा मुझे कत्ल कर देगा, आज इस पर खून सवार है। चाय पीते हुए मैंने इसे अपने हंगामी दौरे की वजह बता दी। राजा तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा दिमाग है। नूर ने कहा, हाँ दिमाग है और तुम दिल। मैं वो हूँ जो ना इधर से ना उधर से, काबा मेरे पीछे, कलेसा मेरे आगे। मुझे डर था कि तुम बुरा ना मानो, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। तुम्हारी खातिर मैंने कोशिश ज़रूर की थी कि फरियाल की मदद करूँ। मैंने कहा, ये तुम्हारे साथ ज़्यादती होगी कि तुमसे ऐसी तवक्का रखना मेरी बेवकूफ़ी थी। आई एम सॉरी। बेवकूफ़ मैं भी हूँ जो सुपर वूमन बनने की कोशिश करती रही। ना हसद, ना रकाबत, ना तुमसे कोई तवक्का, ये खुद फरेबी थी मेरी। मैं आम औरत हूँ, जज्बाती और कमज़ोर, खुद गर्ज और हरीस। गैर मशरूत मोहब्बत बकवास है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए मुकम्मल। वो क्या कहते हैं क्रिश्चियन शादी के वक्त, जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे। इस वक्त तुमने मुझे हैरान कर दिया और दीवाना बना लिया अपना। सच बोल के, अपनी कमज़ोरी या गलती मान के मैंने इसका हाथ अपने हाथों में, अपने दोनों हाथों के दरमियान रख लिया। इसने मेरी आंखों में देखा। फरियाल का ख्याल दिल से निकाल दो मेरी खातिर। इसकी जगह दिल में कब थी? वहाँ तो तुम बरजमा हो। इसे मैंने नहीं निकाला। ये इल्ज़ाम तुम नहीं लगा सकते मुझ पर। ना वो ऐसा कह सकती है, वो खुद गई अपनी मर्ज़ी से। फतह के बाद कब्ज़ा ताकतवर का ही होता है। मैंने पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। एक एजेंट ने कहा है 15 दिन में मिल जाएगा। नूर ने ऐलान किया, ये बड़ा अच्छा किया तुमने। वो बोलती रही, इसके बाद मैं लंदन के लिए वीज़ा लूँगी, तुम भी अप्लाई कर दो। क्या मतलब? हम ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, तुम मुझे छोड़ के वापस आ जाना। तुम्हारे वहाँ बहुत दोस्त हैं। मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। एक दिन अचानक नाजिल हो जाऊँगी सद बदाई में कि मुझे तुम्हारी वलायती महबूबा एलिशिया उर्फ आयशा ने भेजा है। मैं एक माहिर इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह हूँ और सद बदाई तरक्याती प्रोजेक्ट में सबके साथ काम करूँगी। और इसके बाद मिस महानूर, इसके बाद तुम अपना नया इश्क शुरू करोगे मुझसे, नंबर 3 या नंबर 4 जो भी है। और जाहिर है तुम्हारे प्यार को ठुकराने वाली लड़की पागल ही हो सकती है जो तुम हो, मगर इस मामले में नहीं। वो हंसी, बाकी सब तो आदी हो चुके हैं तुम्हारे आशिकाना मिजाज के, लेकिन ये फाइनल है, एकदम फाइनल। इसके बाद क्या है? इसके बाद मैंने कहा, दी एंड, मेरी तुम्हारी शादी, फिल्म खल्लास। तमाशाइयों का इससे क्या बात क्या हुआ? कितने लड़के हुए, कितनी लड़कियां? वो हंसी। और अंजाम ये ना हो फिर कहानी में ट्विस्ट आ गया कोई, मसलन ये कि फरियाल लौट आई तो फिर दी एंड यू होगा। इसने
انگلی کو ریوالور کی طرح میرے سر پر رکھا، ٹھائیں، ایک گولی پھر ٹھائیں، دوسری گولی، ہیرو ہیروئن قریب پڑے مر رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ہیں، ان کا خون مل گیا، ایک تھار بن گیا تھا، پس منظر میں گانا چل رہا تھا، رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا، دونوں کی روحیں بادلوں میں ساتھ ساتھ اڑتی جا رہی ہیں، وہ ہنس ہنس کے دوری ہوگی۔ میں نے کہا مجھے دونوں دی اینڈ منظور ہیں۔ اس رات راجہ کی اور چیف منسٹر صاحب کے افسر تعلقات عامہ کی ملاقات بہت دیر سے ہوئی۔ وہ راجہ کا پرانا ساتھی تھا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ اس میں مروت تھی اور وہ تعلقات کو اچھے برے وقت کے حساب سے نہیں رکھتا تھا۔ راجہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اگلے روز ہی واپس آئے گا۔ شیرخان مجھے فریال کی گاڑی میں صدبدائی چھوڑ کے فوراً ہی واپس چلا گیا تھا۔ صبح سویرے پولیس کے نازل ہونے اور پھر ہم دونوں کے کچھ بتائے بغیر جانے سے خواتین پریشانی میں مبتلا تھی۔ میں نے انہیں بہت تسلی دی کہ سب خیریت ہے، مگر شہناز کی تسلی پھر بھی نہ ہوئی۔ اس رات فریال نے بھی مجھ سے فون پر بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ 4-6 گھنٹے سو کے اس نے گزشتہ رات کی کمی پوری کر لی ہوگی، اور اس کے بعد کیا، اس رات کے پرعذاب تجربے کی یاد کو بھلانے کے لیے فریال نے دوبارہ شراب کا سہارا لیا ہوگا۔ اب اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ضرور فریال کی راجہ سے کوئی ایسی بات ہوئی کہ اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ اسے معلوم تو ہوگا کہ میں نے ہی عبداللہ جان سے مل کر اس کی رہائی ممکن بنائی، یا مجھ سمجھتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اسے راجہ نے چھڑایا اپنے تعلقات سے۔ میں صدبدائی سے نکلا ہی نہیں۔ میرے لا تعلقی کے اس انداز کا اس نے برا مانا ہوگا، ورنہ وہ میرا شکریہ تو ادا کرتی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ فریال کو احساس ذلت ہے، یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میری پھر رسوائی ہوئی۔ اس نے میری عزت نفس کو مجروح کیا اور اس کینہ پرور صوبائی وزیر داخلہ کے سامنے ناچنے پر آمادگی ظاہر کر کے خود کو بچایا، جس کے ساتھ میری سیاسی پرخاش یا عداوت کی وجہ رانا تھا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر کیا مجھے اس کو فون کر کے ہمدردی اور تسلی کے چند الفاظ کہنا میرا اخلاقی فرض نہیں بنتا؟ میں نے کئی بار ارادہ کیا اور خود کو روک لیا۔ راجہ کا رویہ مجھے کھٹک رہا تھا۔ اس نے خود بھی کچھ نہیں کیا تھا اور مجھے بھی سختی سے روک دیا تھا کہ اس معاملے میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ فریال نے اسے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، بات ختم ہو گئی۔ غالباً ایسے ہی کچھ بات اس نے فریال سے بھی کہی ہوگی کہ بیوی اپنے مسائل سے خود نمٹو۔ جب تعلق کو تم نے خود ہی ختم کر لیا تو پھر بات بے بات اس صدبدائی کے گھوڑے کو ہر بار ظلمات میں کیوں دوڑاتی ہو؟ وجہ کچھ بھی ہو، میرے اور فریال کے درمیان جذباتی خلیج تو پہلے سے حائل تھی۔ اب ایسا لگتا تھا کہ ظاہری مناسب بھی مشکل ہوں گے۔ اس کا واضح ثبوت اگلے روز ہی سامنے آ گیا۔ مجھے نور کا فون موصول ہوا۔ ابھی فریال نے مجھے فون پر بہت برا بھلا کہا ہے۔ کس خوشی میں؟ میں نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ اب میں اس کی سیکرٹری نہیں ہوں، کسی اور کو رکھ لے۔ وہ بگڑ گئی کہ یہ کون سا طریقہ ہے، میں ملازمت چھوڑنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا، کوئی نوٹس دیے بغیر اس طرح گھر بیٹھ گئی ہو۔ میں نے کہا کہ خاتون، میں نے کون سا کانٹریکٹ سائن کیا تھا اور کون سی شرائط ملازمت پر دستخط کیے تھے؟ میں تو تنخواہ بھی چھوڑ رہی ہوں۔ وہ اپ سیٹ ہو گئی، مجھے اندازہ ہے، اس لیے میں نے اس کے رویے اور لہجے کو نظر انداز کیا اور آرام سے بات کی اور سوری بھی کہا، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، مجھ سے لڑنے نہ آ جائے، یہاں آگے ہنگامہ کرے۔ میں نے ہنس کے کہا وہ کچھ نہیں کرے گی۔ صبح ڈاکٹر مہدی حسن نے میرے کمرے میں آ کے مجھے جگا دیا۔ بھائی معاف کرنا، تمہارے آرام میں خلل پیدا کیا ہے میں نے، لیکن مجبوری تھی۔ وہ میرے پاس ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ آپ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں مجھے؟ 8 بجے ہیں، کون سی جلدی کی ہے؟ رفیق، کل رات میری اس پارٹی سے بات ہو گئی تھی جن سے میں نے ہاسپٹل کا سامان لیا تھا۔ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، سارے معاملات طے پا چکے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم لاہور جا کے ان کو ادائیگی کر دیں۔ ان کے اور میرے وکیلوں نے ایگریمنٹ بنا لیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ سائن کرنے سے پہلے تم دیکھ لیتے، پھر ہم ادائیگی کرتے۔ میں نے کہا آپ کے وکیل نے آپ کے مفاد کے خلاف کوئی بات معاہدے میں شامل نہیں کی ہوگی، میں کیا دیکھوں؟ ویسے تو وہ پرانا وکیل ہے، دوست بھی ہے، پھر بھی تم ایک نظر ڈال لیتے تو اچھا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، مجھے ساتھ چلنے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس قسم کے ایگریمنٹس کی قانونی زبان کو وکیل ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ راجہ لاہور میں تھا اور آپ چاہیں کہ میں سے کہہ دوں وہ ماجد خان کو بلائے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کی موجودگی ضرور ہے، سائن آپ کو ہی کرنے ہیں، خریدار آپ ہیں۔ میں نے حیرانی سے کہا میں خریدار ہوں؟ پھر اچانک ساری بات میرے سمجھ میں آ گئی، یعنی ادائیگی مجھے کرنی ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ مسکرانے لگے۔ ادائیگی تو ہو چکی، میرے وکیل نے پہ آرڈر دے دیا ہے پوری رقم کا۔ سامان میں نے پہلے ہی دیکھا تھا، ایک مکمل ہاسپٹل ہے اور اس کا صرف سامان فروخت نہیں کیا گیا ہے، پورا ہاسپٹل عمارت سمیت لینے کی شرط تھی۔ یہ تو آپ کو بہت مہنگا پڑا ہوگا۔ ہاں، عمارت کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ پارٹی جس کا یہ ہاسپٹل تھا ساز و سامان اور عمارت کا الگ الگ سودا کرنے پر راضی نہیں تھی۔ ایسے خریدار بھی تھے لیکن قیمت سن کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ میں نے کچھ بہتر آفر دے دی، وہ بھی چاہتے تھے کہ سال بھر ہو گیا ڈیل کسی سے فائنل ہو رہی نہیں تھی۔ میں نے ایک بینک سے لون لے لیا۔ بینک سے لون لینے کی کیا ضرورت تھی، آپ مجھے بتاتے؟ رفیق میاں، ساری زندگی میں 99 کے پھیر سے میں یہی کچھ کر رہا ہوں، گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کیا۔ ڈاکٹر سے زیادہ بنیا ہوں میں، سودا کرنے سے پہلے میں نے سارا حساب کر لیا تھا۔ میرے خیال میں یہ بھی بہت فائدے کا سودا ہے۔ ایسا کسی خریدار نے سوچا ہی نہیں کہ بعد میں ہاسپٹل کے ساز و سامان کا سودا الگ کرے اور عمارت الگ بیچ دے۔ وجہ یہ کہ ہاسپٹل ایکوپمنٹ خریدار نہیں تھے، صرف ایکوپمنٹ لے کر کوئی کیا کرے گا، کہاں لگائے گا؟
اس کے لیے عمارت بھی چاہیے. دیکھا جائے تو ساری قیمت اس بلڈنگ کی ہے. میں نے سوچا کہ ایکوپمنٹ ہم یہاں لے آتے ہیں, عمارت کا سودا کسی اور سے کر لیتے ہیں. نیت اچھی ہو تو اللہ کی طرف سے بھی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. اتفاق سے میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا کہ پارٹی کو ہوٹل کے لیے موزوں جگہ پر عمارت درکار تھی. جگہ وہ کمرشل تھی, ہوٹل کے لیے زیادہ موزوں تھی. ہسپتال ذرا مین روڈ سے ہٹ کے ہونے چاہیے, جہاں شور شرابہ, دھواں اور گرد و غبار نہ ہو. میں نے ہوٹل بنانے والی پارٹی سے رابطہ کیا, انہیں جگہ دکھائی, کہا کہ یہ میرا ہاسپٹل ہے, میں باہر جا رہا ہوں. اس کے ساز و سامان کی بات ہو گئی ہے, بلڈنگ پسند ہے تو بتاؤ. میں نے حساب لگا کے قیمت بتائی تو انہوں نے کہا ڈن. ریشم کی ماں نے دستک دے کر اندر آنے کی اجازت طلب کی. ریشم امید سے تھی اور شہناز نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ گھر کے کام کاج سے دور رہے. جو مدت وہ ہاسپٹل میں کرتی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی. وہ آرام سے بیٹھنے والی نہیں تھی اور ہلکا پھلکا کام کرتی نظر آ جاتی تھی, مگر ایک تو اس کی شوخی و تراری کم ہو گئی تھی, دوسرے وہ سامنے آنے سے بھی اعتراض کرتی تھی. چنانچہ ہم اس کی شاندار انگریزی سے بھی کم لطف اندوز ہو رہے تھے. اس کی ماں کی مدد کے لیے ایک عورت کو ملازم رکھ لیا گیا تھا. پھر بھی میرے کام خود فاطمہ کرتی تھی. وہ پوچھنے آئی تھی کہ میں کافی پیوں گا یا ناشتہ کروں گا. میں نے اسے کہا کہ ناشتہ یہیں کے لے آنا. آپ تو زبردست بزنس مین بھی ہیں ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا روپے پیسے کے معاملے میں گھاٹا مجھے نہیں ہوا, لیکن رفیق میاں, اتنی عمر گزر جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے روپیہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اس دنیا میں اہم ہے خوشی, اطمینان اور دل کا سکون, اسی طرح جیسے دوسری دنیا کے لیے نیکیاں اور اچھے اعمال. ان کا حساب اوپر والا جانے. دنیا میں مجھے کیا ملا؟ بیوی بہت پہلے ساتھ چھوڑ گئی تھی. ابھی تمہاری وہ عمر نہیں. میری عمر میں بیوی صرف ایک عورت نہیں ہوتی, سب سے بڑی ضرورت بن جاتی ہے. ساری دنیا میں وہی ایک آپ کے ساتھ رہتی ہے, ہر وقت ہر جگہ. دو ٹانگوں میں سے ایک نہ رہے, کچھ ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے. پھر اولاد سے کیا ملا؟ وہ تو نواسوں پوتوں کو کھلانے کی کوشش سے محروم ہوں. بیٹی کو تم نے دیکھا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دل گرفتہ نہ ہوں, جو ملا بہت ہے, جو نہیں ملا وہ بھی مل جائے گا. خدا دیر کرتا ہے اندھیر نہیں. سوری, میں اپنا دکھڑا رونے بیٹھ گیا. یہ سمجھانے کی عمر تو میری تھی, مگر تم سمجھا رہے ہو. قصہ ہے مختصر. میں نے ہاسپٹل فروخت کرنے والی پارٹی سے ڈیل فائنل کی. ہوٹل کی خریدار پارٹی سے معاملہ طے کر لیے. اس ہاتھ لے والا معاملہ تھا. بینک نے فوری طور پر لون کا انتظام کر دیا. میں آج قبضہ لوں گا. پراپرٹی میرے نام ٹرانسفر ہونے میں کچھ وقت لگے گا. اس درمیان میں ایکوپمنٹ یہاں شفٹ ہو جائے گا. ہوٹل بنانے والی پارٹی جو بیانے کی رقم دے گی, اس سے میں بینک لون کا ایک حصہ کلیئر کر دوں گا. باقی رقم ملے گی تو حساب برابر. جو سمجھو کہ جو منافع ملے گا اس کے بعد ہاسپٹل کا سارا ایکوپمنٹ ہمیں فری. آپ نے تو کمال کر دیا. اگر میں یہاں نہ آتا تو شاید ایسا سوچتا بھی نہیں. لیکن دیکھو اچھی نیت میں کتنی برکت ہوتی ہے. اچھا اب تم ناشتہ کر لو تو ہم چلیں. میں نے کہا ایک بات کی وضاحت رہ گئی. آپ نے کہا خریدار میں ہوں. میں نے تو ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. وہ کچھ سوچتے رہے. رفیق میاں, مجھے خریدار کے نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ میرے وارثوں کو کبھی بھی نہ مجھے یہ نہ ملے. یہ سارا ترقیاتی منصوبہ جس میں ہاسپٹل شامل ہے تمہارا برین چائلڈ ہے. جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے. میری کتنی زندگی باقی ہے, آگے چل کے کوئی مسئلہ نہ ہو, اس لیے میں نے خریدا کی جگہ تمہارے نام کر رکھا تھا. تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اعتراض کیسا؟ یہ تو آپ کا احسان ہے مجھ پر.